टी विथ महक अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महक अली। आपको हमारे प्रोग्राम टी विथ महक अली में खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मेहमानों से आज हमारी बातचीत होगी। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सियासी, समाजी, फनकार, उलमा हजरात, जिनसे हमारी गुफ्तगू होगी और वो हमें अपनी इल्मी फरासत से नवाजेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की जानी मानी शख्सियत काजी सैफुद्दीन साहब। आपका ताल्लुक मटियारी के बहुत ही पढ़े लिखे ख़ानदान से है। आपने ग्रेजुएशन के बाद अपने फ़नी सफ़र का भी आगाज़ किया। आपने ड्रामा सीरियल चहचटो, उजाले से पहले, जंगल और बहुत से ऐसे ड्रामों में काम किया। आप एक इल्मी शख्सियत भी हैं और पाकिस्तान के हालात पे बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं। आज हम काजी सैफुद्दीन साहब की इल्मी बसीरत से मुस्तफ़िद होंगे, तो आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके बहुत मशकूर हैं, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में आए, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेहरबानी। सर, आपने अपनी सारी ज़िंदगी फ़न के लिए गुजारी। आज हम जानेंगे एक फ़नकार एज़ ए मुस्लिम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किस तरह करता है। जहाँ तक तलक है फ़नकारी का, हर इंसान जो भी इस धरती पे पैदा हुआ है उसका एक काम मुतय्यन है अपनी ज़िंदगी में, जो वो करना है उसे। और अगर वो अल्लाह पाक के बताए हुए तरीक़ेकार जो कि कुरान शरीफ में वाज़ेह है और उस पर अमल हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके अपनी सात अक़दस को नमूना पेश किया, जो कि हमारे लिए मिसाल रहा है। फ़नकार होने के नाते से हमें अपने मज़हब पे भी पूरी तरह से तवज्जो देना है और वही काम करना है जो कि हमें सुन्नत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें मौसूल हुई है, उसी पे अमल करना है। फ़नकार की अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो भी अपनी जगह पे एक हकीकत है कि वो इस धरती पे कैसे एक्ट करता है। अदाकारी एक अलग चीज़ है, दुनिया में रहने के असूल अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अदाकारी जब आदमी ऐसा काम करता है जो दूसरा देखता है, उसको अप्रिशिएट करता है कि इसने ये काम अच्छा किया, ये काम बुरा किया जी, तो वो उसके कुदरती तौर पे उसी से वो हो जाता है, जिसकी आदमी इज़हार उसके अप्रिसिएशन करता है जी। तो वो कुदरती तौर पे उसे हो जाता है। ये स्टेज है दुनिया, इसी पे फ़नकार को फ़नी दिखाना है। हर इंसान आता है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और चला जाता है और आखिर में अपनी मंजिल तय करता है, वापस वहीं जाता है जहाँ से वो आया है। जी जी बिल्कुल। उसको वहीं जाना है। ये भी दुनिया एक स्टेज है, स्टेज पे हर आदमी अपना अपना फ़न दिखा रहा है। लेकिन ये फ़न में मज़ा जब आएगा जब वो फ़न अपने दीन के दायरे के अंदर वो करे। जी बिल्कुल। दीन से बाहर ना निकले, सुन्नत से बाहर ना निकले, अपने अल्लाह के अहकामात की बजावरी वो बाकायदगी से करता है। जी बिल्कुल। तो उसमें उसकी भी भलाई है, उसकी भी नेकी है, उसकी आने वाली नस्लों की भी उसी में ही नेकी और भलाई है। सर, मैं आपसे एक बात और पूछूंगी। अल्लाह पाक ने रसूलों और नबियों को इस दुनिया में क्यों भेजा? इस अमर की ज़रूरत क्यों पेश आई? असल में हम कोई चीज़ बाज़ार से कोई मशीनरी ख़रीद करने जाते हैं तो जब दुकानदार डब्बा खोल के वो चीज़ हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है, चला के दिखाता है, उसके खामियां खुशियाँ बताता है, तो उसके अंदर एक बुकलेट भी होती है जो गाइड बुक होती है कि इसको ये बटन दबाने से ये होगा, ये। लेकिन इसको इस तरीके से यूँ करेंगे तो इसमें ये ख़राबी पैदा होगी, इसमें ये ख़राबी पैदा होगी, इस बटन को यूँ करें बाकायदे इस दुनिया में। जी। अब अल्लाह पाक ने दुनिया को तो तख्लीक किया, कायनात को 6 रोज़ के अंदर कुन फयकुन दुनिया कायम हो गई, 6 दिन में दुनिया मुकम्मल हो गई। करोड़ा साल गुज़र गए उस चीज़ को, दुनिया चल रही है। लेकिन शुरुआती दौर में इंसान अभी इतना महज़ूब नहीं था जी। तो वो जब नीचे उतरा तो जंग व जदल और रहने के तौर तरीके वगैरह उसको नहीं आते थे।
تو اس کو سکھانے کے لیے، وہ زندگی گزارنے کے لیے، طور طریقے سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام متعین کیا. اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا، کیونکہ بندہ انسان تو ہے، یہ اللہ کا نائب ہے، دھرتی پہ خلیفہ ہے. بالکل. تو اشرف المخلوقات جب بنا کے بھیجا تو اس میں وہ صفات بھی وہی ہونی چاہیے. جی. تو اللہ پاک نے اپنے بندے، نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی منتخب کیا، ان قوموں میں بھیجا کہ جا کے ان کو یہ طور طریقے سکھاؤ جو اللہ پاک کی عبادت کریں. عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، بے شک. مگر وہ آپس میں ان کا جو دنیا تخلیقی رہن سہن کے لیے ان کو طور طریقے سکھائے. جی. نوح علیہ السلام 900 برس عمر تھی ان کی، 850 برس انہوں نے دین کی تبلیغ کی. تو وہ اپنے پیچھے 80 آدمیوں کو اپنے ہمنوا بنا سکے، ان کے اوپر تبلیغ کا اثر ہوا. جی. اس کے 4 بیٹے تھے، یام، حام، سام، یافس. یام اس کو سمجھایا، نہیں سمجھا. جب کشتی میں سوار ہوئے تو اسے سمجھایا کہ اللہ کے اوپر ہی مان لیا، اللہ واحد ہے، احد ہے، اس کی ہی عبادت کرنی ہے، اس کا ہی کہنا ماننا ہے. تو وہ نہیں مانا، اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کروں گا. تو وہ ڈوب گیا. باقی 3 بیٹے اس کے، حام، سام، یافس، اس کے 3 بیٹے اس کے ساتھ رہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کو بھیجا، اس کی قوم بھی برباد ہو گئی. پھر عاد، سمود، یہ نبی آتے رہے، اللہ کا پیغام لاتے رہے، سکھاتے رہے قوموں کو اپنے اپنے علاقے میں. تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوا. ان کچھ اس سے پہلے اللہ پاک نے الہامی کتابیں جو ہیں تقریباً 100 کتابیں جو اوپر سے نازل ہوئی نبیوں کے اوپر، جس میں سے 4 جو ہیں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، آخر میں آیا قرآن مجید جو مکمل کتاب ہے. وہ ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ ملائکتہ و کتبی اور رسلی، ہمارا سب پہ ایمان ہے، وہ ہماری ہے. آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارے میں پیارا نبی، پیارے میں پیارا رسول جو اللہ کا محبوب تھا اس کو بھیجا. تو نبیوں کی ضرورت یہ ہے کہ نبی آتے گئے، سمجھاتے گئے، لوگ نہیں سمجھے، اور وہ سارے نبی بتاتے گئے کہ آخر میں نبی آخر زمان تشریف لائیں گے. جی بالکل. ہم بھی اس کے ہی بندے ہیں، یعنی اس کے ہی ہم امتی ہوں گے. وہ آئیں گے، ایمان اسی پہ ہی لانا ہے. اور وہ مکمل طور پہ دین جو آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل. انسانیت کے جامع میں ہم کو لے آیا، ہم انسان بنے. اس سے پہلے جو کفر الحاد کی جو نہریں بہہ رہی تھی وہ ساری بند ہو گئیں. ہر چیز اللہ کے حکم سے چلنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے دین کو عام کیا، دین کو پھیلایا، پیار دیا، محبت دی. انسان کو انسان اس دھرتی پہ بنانے کے لیے انہوں نے کوشش کی. ان کو تکالیف بھی ہوئیں، ان کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ طائف کے شہر میں جب آپ تبلیغ پہ گئے ہیں تو آپ کے اوپر اتنی سنگباری کی گئی کہ آپ لہو مبارک بہنے لگا، نالین شریف لہو سے بھر گیا. اس حد تک جبرائیل امین آیا، کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم فرمائے تو طائف کی اینٹ سے اینٹ الگ کر دیں. آپ نے فرمایا نہیں، ان کو ہدایت، اللہ پاک کو ان کو ہدایت. سبحان اللہ. آج جیسے ہم کو مری میں کوئٹہ میں گرمیاں گزارنے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ جب وہ طائف کے شہر میں جاتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی رہنے، یہ دعا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل. انسان کو انسان کے جامع میں لانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں، اپنے نبی اور رسول، یعنی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے. یہ 313 رسول آئے، 1,24,000 نبی، یعنی 2 ڈگریوں کے ساتھ 313 شخصیتیں آئیں. انہوں نے آ کے یہ سب کچھ ہمیں سکھایا. آج انسانیت کے جامع میں ہم ہیں، انہی کے طفیل ہیں. ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جو انہوں نے اللہ پاک کی طرف سے متعین کی وہ ہم تک پہنچائیں. آج ہم انسان ہیں، اور انسان کیا ہے؟ سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ عمل پیرا ہونا. سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خاتم النبیین کا گھرانہ کیسا تھا؟ سبحان اللہ.
بنو ہاشم، قریش خاندان میں بنو ہاشم، بنو امیہ، جی یعنی اللہ پاک نے یہ دو جو قبیلے تھے ان میں یعنی اتم قبیلہ بنایا بنو ہاشم کو۔ ہاشم، وہ ہاشم نام یوں پڑا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ شام ملک سے، عرب ممالک سے آٹے سے بڑے نان پکوا کے وہ رکھتے تھے اپنے پاس۔ جب حجاج، اس زمانے حج تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، جی آج اب جو ہوتا ہے وہ پہلے دوسرے طریقے سے تھا، جی تو وہ حجاج جب جاتے تھے تو ان کی مہمانداری کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اونٹ حلال کر کے ذبح کر کے ان میں وہ سوکھے ہوئے جو کیک جو تھے وہ ڈبو کے وہ رکھتے تھے، وہ پھر حاجیوں کے لیے خاطر تواضع سے کراتے تھے۔ جی تو وہ اس کو عربی میں بولتے ہیں سرید، جیسے یہاں نان پایا ہوتا ہے، جی جیسے شوربے میں روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالتے ہیں، تو وہ اس زمانے میں اس کو عربی میں سرید کہتے ہیں، تو وہ کھلاتے تھے۔ تو اس کا نام ہی ہو گیا ہاشم۔ ہاشم کا مطلب تھا روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرنے والا، تو وہ کھلاتا تھا اسی حساب سے۔ اسی خاندان میں سے، بنو ہاشم میں سے جو اللہ پاک نے منتخب کیا جی عبد المطلب۔ عبد المطلب ان کا اصل نام جو تھا وہ تھا شیبہ۔ دو کتابوں میں میں نے پڑھا ہے، ایک میں لکھا ہے شیبۃ الحمد، ایک میں لکھا ہے شیبہ۔ بہرحال ان کا نام یہ تھا۔ تو وہ اپنے چچا مطلب کے ساتھ جوان تھے، بہت خوبصورت تھے، بچپن میں ان کے بال سفید تھے، تو وہ व्यापार پہ جاتے تھے تو ان کے چچا مطلب اس کو دوست ملے، تو اس نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے، اس کے میلے کپڑے ہو گئے تھے سفر میں، جی تو اس نے ایسے کہہ دیا کہ یہ میرے عبد ہیں، ملازم ہیں، عبد ہیں میرے۔ تو اس نے سن لیا، اسی دن سے اس اپنا نام عبد المطلب رکھ لیا، کہلواتا عبد المطلب۔ انہی کے خاندان میں سے سیدنا عبداللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جی وہ پیدا ہوئے۔ جی وہ اس زمانے میں ایک عورت تھی جو حضرت عبداللہ کو کہتی تھی کہ تم اگر میرے ساتھ شادی کرو گے تو میں تجھے اتنے اونٹ دوں گی، اتنے پیسے دوں گی، تو آپ اس توجہ نہیں دیتے اس طرف۔ آپ جب آپ کو یثرب لے کے جا رہے تھے، اس وقت مدینہ منورہ ہے وہ جی لے کے جا رہے، جب بھی اسی عورت نے کہا، لیکن اب وہاں سے جب شادی کر کے واپس آئے جی تو اسی عورت سے کہا ایک دن کہ تم مجھے کیوں کہتی تھی، تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں، میں وہ عورت نہیں ہوں جو شاید سمجھا جائے کہ میں بری عورت ہوں، میں ایسی نہیں ہوں۔ جی آپ کے پیشانی میں جو میں نے دیکھا تھا نور چمک رہا تھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے پھر اس لیے آپ سے شادی کے لیے آفت دی۔ وہ نور جو منتقل ہو گیا، اب میں اپنا ارادہ میں نے تبدیل کر لیا۔ جی وہ نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے اس دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا، نزول فرمایا، جنہوں نے اعلان نبوت کیا۔ صحیح 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت کا اعلان کرایا گیا۔ تو یہ خاندان جو تھا اس لیے اشرف ہے، قریش خاندان میں، جی لیکن بنو ہاشم، ہاشم کے اسی خاندان میں یہی خاندان تھا جو افضل خاندان ہوا، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ وہاں تھے، وہاں جہاں شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے، اس کے بعد ان کے گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے عیسو، جو ناراض ہو گئے یمن چلے گئے۔ اسحاق علیہ السلام پھر وہاں سے فلسطین میں اس علاقے میں، وہاں پر وہ نبی، وہاں ادھر اسی وادی میں، وادی بطحا میں جی اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب العالمین
نبی آخر زماں میرے ہی خاندان میں سے، میری ذریت میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ جی تو اسی ہی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں، اس گھرانے میں جو افضل گھرانہ ہے، ہمارے لیے نور ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مسلمان کے لیے تو کیا پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے یہ خاندان۔ اس کی اتنی حرمت ہے کہ اللہ پاک، یعنی کسی بزرگ نے کہا ہے نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سبحان اللہ، اس کے بعد تو کوئی کائنات میں بس ختم بھی ہوگی بات۔ ختم ہو گیا۔ ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس تھی، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی عمر 40 برس تھی۔ آپ نے اسی عمر میں شادی کی۔ اس کے بعد ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 4 بیٹیاں ہوئیں، جی 3 بیٹے، اپنے طاہر، طیب اور قاسم، 3 بیٹے ہوئے۔ چوتھا بیٹا ہوا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مصر کے بادشاہ مقوقس نے جی جو اسلام کی دعوت آپ نے بھیجی تو انہوں نے اس کے دعوت کو قبول کیا، لیکن وہ دین پہ تو اسلام پہ نہیں آئے، مگر انہیں 16 گفٹس بھیجیں، جن میں 2 بہنیں تھیں، جناب سیدہ ماریہ قبطیہ، جناب سیدہ سیرین۔ تو آپ نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی، اور بی بی سیرین کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نعت پڑھا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس میں، ان سے شادی کرائی۔ تو آپ کو آخری بیٹا ابراہیم کے نام سے تولد جناب سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ماریہ کیونکہ مصر کی قوم کو قبطیہ کہتے ہیں، جی تو وہ قبطی قوم، تو وہ قبطیہ، ماریہ قبطیہ، تو وہ چوتھا بیٹا آپ کو ان سے، چاروں ان کے حیات طیبہ میں ہی آپ سے جدا ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ تو آپ کے اس کے بعد پھر جو امہات المومنین تھیں، وہ آپ نے اپنی ضروری خواہشات کے تحت شادی نہیں کی تھی، آپ سہارا بنے تھے، کیونکہ رحمت للعالمین تھے۔ جی جی بے شک۔ ساری جتنی بھی امہات المومنین ہیں عمر میں بھی بڑی تھی، آپ سے بیوائیں تھیں، ان کی رکھوالی کے لیے، ان کے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے ان سے سہارا دیا، ان سے شادیاں کی، سوائے طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ کنواری تھی۔ ان میں تقریباً وہی کنواری تھی، باقی سب بیواں تھی، ان سے شادیاں کی تھیں ان کا سہارا بننے کے لیے۔ جو خدمت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی نبوت کے اعلان کے وقت سے لے کے آخری دم تک انہوں نے جو خدمت کی، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ساری امہات المومنین نے خدمت کی بے شک۔ ان کے لیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، ہم مسلمان مکمل ہو ہی نہیں سکتے جب ہم ان سے محبت نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں، تو ہمارے ایمان میں جو ہے وہ قطر آ جاتی ہے۔ ہم کبھی بھی ان کے لیے جو ہے اپنے دل میں محبت، احترام، جی خاندان، یہ خاندان ہے نا، اہل بیت، گھر والیاں، گھر میں رہنے والیاں، جی تو وہ گھر میں رہنے والیاں تھیں۔ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ان کی شراکت تھی، ایک تھی، اور سیدہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، سیدہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر تھیں، اور جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر تھیں۔ جی یہ 2 تو یہ تھی۔ اس کے بعد جتنی بھی ساری سب تقریباً بیوہ تھی، سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، جہاں تک تعلق ہے کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہاں تک احترام محبت کرتے تھے. جی. ان کا یہ عالم تھا کہ جب آپ یہاں سے دنیا سے رخصت فرما رہے ہیں، ہم سے پردہ کر رہے ہیں، تو آخر میں بھی آپ کا سر مبارک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ رکھا ہوا تھا. آپ بار بار کٹورے میں جو پانی رکھا ہوا تھا تو وہ پانی میں ڈبو کے اپنے چہرے مبارک پہ جو لگا رہے تھے، تو وہ بھی ہاتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پانی میں ڈبو کے، یعنی آپ نے جو آخری جو اس دنیا کے حساب سے جی. جو ہم سے پردہ فرمایا انہی کی گود میں فرمایا. اتنی محبت کرتے تھے ان سے. سر آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، ہم نے آپ سے بہت کچھ جانا. آپ ہمارے ناظرین کو کچھ میسج دینا چاہیں؟ اس کے بارے میں اپنی طرف سے اپنے نوجوان دوستوں سے، اب کیونکہ میں تو نوجوان نہیں ہوں، میری عمر 72 سال ہے، لیکن نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ آج کل جو میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون، یہ ٹچ موبائل تو ہے ہی ہے، وہ سارا دن جو ہے نا وہ کچھ دیکھتے رہتے ہیں، والدین کی آواز سننا تک گوارا نہیں کرتے. تو میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے بوڑھے ماں باپ والدین کی عزت کریں اور اپنی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں. تعلیم ہی آپ کا زیور ہے، تعلیم ہی آپ کا ہتھیار ہے. خدا کے واسطے علم کی طرف توجہ دو، علم حاصل کرو، علم ہی آپ کا اوڑھنا ہے، علم ہی آپ کا بچھونا ہے. علم حاصل آپ کریں گے تو آپ کو اس دنیا کے اندھیرے جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں سے چھٹ جائیں گے، آپ کو روشنی نظر آئے گی، وہ روشنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیں ملی ہے. مہربانی آپ کی. ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا. اجازت چاہتی ہوں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.